अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि वसल्लम। अक्सर यही कहा जाता है खतरनाक लोगों से बचने के लिए ताकत चाहिए, आवाज बुलंद करनी पड़ती है और कभी कभी लड़ना भी पड़ता है। लेकिन हकीकत इन सब से ज्यादा हैरान कुन है। दुनिया में कुछ ऐसी औरतें भी हैं, न बोलती हैं, न शोर मचाती हैं, ना ही हर बात पे लड़ने के लिए तैयार रहती हैं, मगर इसके बावजूद इनके सामने वो लोग भी बेबस हो जाते हैं जिनसे आम लोग खौफ खाते हैं। वो लोग जिनके चेहरे पे हमेशा गुस्सा होता है, उनके अल्फाजों में जहर होता है। वो लोग जिनके चेहरे पे हर वक्त गुस्सा होता है, आंखों में तनकीद होती है, जिनके अल्फाजों में सख्ती होती है। ऐसे लोग जो हर वक्त लड़ाई के लिए तैयार बैठे होते हैं, जो मौका देखते ही बम गिराना चाहते हैं, हर वक्त लड़ाई के लिए तैयार बैठे होते हैं, उनको सिर्फ मौका चाहिए होता है। तो आप लोगों को मैं आज एक ऐसी औरत की 7 आदतें बताऊंगी जो ऐसे लोगों के अंदर भी बेचैनी पैदा कर देती हैं। वीडियो को आपने गौर से देखना भी है, समझना भी है और अमल भी करना है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी मेरे चैनल पे नए हैं जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि आपको मेरा रिश्ता जुड़ा रहे। आप लोग अपने प्रॉब्लम्स बताएं, इंशाल्लाह मैं उस पर वीडियो बना के आप लोगों को मोटिवेट करूंगी। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे और बहुत मजे में होंगे। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप लोगों ने अपनी जिंदगी में ऐसे लोग जरूर देखे होंगे जो दूसरों को नीचे दिखा के खुश होते हैं, जो लोगों को गिरा कर खुश होते हैं। वो बस मौके की तलाश में रहते हैं कि कब उनको लड़ना है, कब उनको झगड़ा करना है और कब सामने वाले को उनको डिग्रेड करवाना है। एक औरत की वो 7 आदतें ऐसी होती हैं जो सारे के सारे खेल को खत्म कर देती हैं, ऐसे लोगों के खेल को खत्म कर देती हैं। सबसे पहली आदत, सब कुछ देखना लेकिन देखते हुए भी एकदम से रिएक्शन नहीं करना, रद्दे अमल नहीं करना। सुनने में तो ये आदत बहुत सादा सी लग रही है, लेकिन ये ऐसी आदत है कि जो टॉक्सिक लोग होते हैं ना खानदान में, उन सब के गेम को पलट के रख देती है, उनका सारा खेल बिगाड़ देती है। लोग ऐसा चाहते हैं कि उनके अल्फाजों से जो है ना सामने वाला लोग जो है ना वो भड़क उठे, वो कोई रिएक्शन करे और उनका काम सारा आसान हो जाए, जज्बाती हो जाए, अपने मुंह से अल्फाज निकालना शुरू कर दे और उनका सारा गेम जो है ना वो सक्सेस हो जाता है। लेकिन आपने ऐसा कुछ करना ही नहीं है। इंसान की जो खामोशी होती है ना वो सारे गेम को पलट देती है। एकदम से इंसान को किसी भी चीज में ना कोई भी रिएक्शन नहीं करना चाहिए, एकदम से ना बात हमेशा सुननी चाहिए, समझनी चाहिए और सही वक्त आने पे उसका जवाब देना चाहिए। क्योंकि देखिए हर एक चीज के लिए एक सही वक्त होता है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि हम सामने वाले को उस वक्त उसके अल्फाजों का जवाब नहीं देते, लेकिन जब सही वक्त आता है उन्हीं अल्फाजों का मुंह तोड़ जवाब भी दिया जा सकता है। अब बात करते हैं नंबर 2। आदत नंबर 2, बहस करने के बजाय अपनी तवानाई वापसी ले लेना। ये जो दूसरी वाली बात मैंने आपको बताई है ना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है औरतों के लिए, क्योंकि हम अक्सर क्या करते हैं, इन्हीं बातों की वजह से जो है ना लड़ाई को बढ़ावा दे देते हैं। हमें जो है ना बहस करने की आदत बहुत ज़्यादा होती है, किसी से बहस करना, अपनी बात को ऊपर रखना। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि अगर सामने वाला बहस कर रहा है ना तो आप उसकी बहस पे जो है ना आपने खुद की बहस नहीं करनी है। क्योंकि देखिए वो बात सुनी ना आपने कि इंसान एक समझदार इंसान को तो समझा सकता है, लेकिन जो बेवकूफ़ है ना उसको आप कितना भी समझा दो लेकिन वो कभी भी आपकी बात पे यकीन नहीं करेगा। वो कहानी तो आप लोगों ने सुनी होगी ना, गधे की और घोड़े की, कि एक जंगल का एक राजा होता है और गधा और घोड़ा जो है ना वो आपस में लड़ रहे होते हैं। वो कह रहे होते हैं, गधा जो कहता है वो कहता है कि कौवा जो है ना वो सफ़ेद है और घोड़ा कहता है कि कौवा जो है ना वो काला है। लड़ते लड़ते उनकी सारी जो ये प्रॉब्लम्स होती है ना ये सारी एक बादशाह के पास चली जाती है, जो जंगल का बादशाह होता है। तो वो अपनी कहानी बताते हैं कि भाई ऐसा ऐसा मसला है कि हम लोग आपस में झगड़ रहे हैं, आप बता दो हम दोनों में से सही कौन है। तो आपको पता है वो बादशाह क्या करता है, वो कहता है घोड़े को बुलाकर और घोड़े को सज़ा सुनाता है, कि बोलता है जो भी सज़ा है ना सारी की सारी घोड़े को दी जाए। फिर घोड़ा आके बोलता है कि आपने मेरे साथ इतनी बड़ी नाइंसाफ़ी क्यों करी, जबकि आपको भी पता है मुझे भी पता। कौवा जो है ना वो होता है काला और जबकि गधे की गलती थी, गधा बोल रहा था वो सफ़ेद होता है। तो वो कहते हैं मैंने तुम्हें इस बात पे सज़ा नहीं दी, मैंने तुम्हें इस बात पे सज़ा दी कि जब तुम्हें पता है कि वो गधा है, तुमने उससे बहस की क्यों, तुमने उससे बहस करके अपनी लड़ाई क्यों बरकरार रखी। तो इस कहानी से हमें यही सबक मिलता है कि इंसान को ना कभी भी एक बेवकूफ़ इंसान के साथ बहस नहीं करनी चाहिए। क्यों अपनी एनर्जी वेस्ट करना, क्यों आपने अपनी बात को ऊपर रखना, वो भी एक बेवकूफ़ इंसान के सामने। इस तरह से आपकी खुद की भी वैल्यू गिर जाएगी और वो जो बेवकूफ़ इंसान होता है ना वो आप कभी भी आपकी बात पे यकीन नहीं करेगा, कि उसको बीमारी होती है अपनी बात ऊपर रखने की। तो हमेशा ऐसे बेवकूफ़ ऐसे गधों से जो है ना हमें बचना चाहिए। अब बात करते हैं नंबर 3। नंबर 3, जो लोग आपके दुश्मन हैं, जो लोग आपका बुरा चाहते हैं, जो लोग आप
منافقت آپ میں دکھاتے ہیں، مطلب آپ کو تنگ کرتے ہیں، آپ سے جھگڑا کرتے ہیں، آپ کو پسند نہیں کرتے، ایسے لوگوں کے ساتھ کیا کرنا چاہیے؟ آپ کو پتہ ہے کیا کرنا چاہیے ایسے لوگوں کے ساتھ؟ ایسے لوگوں کے ساتھ نہ تو اچھا کرو اور نہ برا کرو، ان سے دور ہو جاؤ، ان سے دوری اختیار کر لو، نہ تو ان سے زیادہ بات کرو، نہ ہی ان سے بحث کرو، اور نہ ہی ان سے دوستیاں پالو۔ دیکھیں ایک انسان کی سیلف رسپیکٹ نا بہت بڑی چیز ہوتی ہے۔ یہ لڑا کے لوگوں کے ساتھ جتنا آپ رہیں گے، جتنا آپ ان سے بحث کریں گے، جتنا آپ ان کے ساتھ میل جول رکھیں گے نا، اتنا آپ ڈپریشن میں جائیں گے، آپ پریشان ہوں گے، آپ کا ذہنی سکون برباد ہو جائے گا، اور پھر جو آپ کو غصہ آئے گا نا، وہ غصہ کہیں نہ کہیں آپ کے گھر والوں پہ بھی نکلا جائے گا۔ تو کوشش کریں کہ ایسے لوگوں سے آپ نے ہمیشہ دوری اختیار کرنی ہے۔ اور یہی ایک عورت کی سب سے بڑی طاقت ہوتی ہے کہ وہ جو جھگڑالو لوگ ہوتے ہیں نا، سسرال ہو گیا یا کہیں بھی ہو گئے، تو ان سے آپ اگر دوری اختیار کر لیں گی نا، یہ اس کے لیے بھی بڑی خطرناک بات ہو جائے گی۔ وہ یہی سوچے گا کہ میرا مقصد صرف اس کو تنگ کرنا ہوتا ہے، میرا مقصد صرف اس سے لڑائی کرنا ہوتا ہے، اس کا ذہنی سکون برباد کرنا ہوتا ہے، اور اس کو ہر جگہ ذلیل کرنا ہوتا ہے۔ یہ تو کسی بھی چیز سے مجھے منہ ہی نہیں لگاتی، نہ تو یہ مجھ سے بات کرتی ہے، اسے تو بالکل مجھ سے دوری اختیار کر لیے، نہ تو اس کا کوئی مقصد ہے کہ مجھ سے کوئی کسی طریقے سے بدلہ لے سکے، یا پھر جو ہے نا جو میں نے اس کے ساتھ کیا ہے تو یہ صرف آ کے بدلہ لے، یا پھر مجھے پھر اور شے مل جائے کہ میں اس کے ساتھ اور زیادہ برا کروں۔ تو جب آپ یہ کریں گے نا کہ آپ اس سے دوری اختیار کر لیں گے نا، تو یہی آپ کا ایک سب سے بہترین وار ہے اس انسان کے لیے جو آپ کو تنگ کرتا ہے، جو منافق ہے آپ کی زندگی میں۔ تو ہمیشہ ایسے لوگوں سے دور رہیں، خود بھی خوش رہیں اور اپنی فیملی کو بھی خوش رکھیں۔ اب بات کرتے ہیں نمبر 4، نرمی سے پیش آنا۔ آپ نے سنا ہوگا نا کہ اکثر جب وہ لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں اور جب سامنے والا بھی چیخ رہا ہوتا ہے، جب ہماری لڑائی ہو رہی ہوتی ہے اور آپ بھی بری طریقے سے اس کے اوپر چیخنے لگ جاتے ہو، تو لڑائی اور زیادہ مزید بڑھ جاتی ہے، بھڑک جاتی ہے۔ لیکن جب آپ ہی اس کو نرمی سے جواب دو گے نا، تو کہیں نہ کہیں لڑائی ختم ہو جائے گی۔ آپ نے وہ بات تو سنی ہوگی نا، ہمارے پیارے نبی نے جو فرمایا ہے کہ حق پہ ہوتے ہوئے بھی اگر آپ لڑائی چھوڑ دو گے نا، تو قیامت کے دن جنت میں اللہ پاک آپ کے لیے ایک محل بنائے گا۔ تو یہی بات سوچ کے نا، حق پہ ہوتے ہوئے بھی نا آپ اپنے جھگڑا چھوڑ دو، یا پھر ہمیں ہمیشہ چھوڑ دینا چاہیے جھگڑا۔ دیکھیں اس سے ایک تو یہ ہوتا ہے کہ ہمارے معاملات خراب نہیں ہوتے، لڑائی جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں، اور جو ایک انسان اگر آپ صحیح بھی ہوں گے نا، تو ایسا وقت آئے گا کہ آپ کو جو ہے نا لوگوں کے سامنے نا ایک وقت جو ہے نا، وہ ہر ایک چیز نا سب کچھ دکھا کے ہی رہتا ہے، اور خاص طور پہ سچے بندے کو آپ کی بات کسی بھی طریقے سے جو نا سب کے سامنے آ جائے کہ آپ اپنی جگہ بالکل ٹھیک تھے۔ تو ہمیشہ حق پہ ہوتے ہوئے بھی اگر جھگڑا چھوڑ دو گے نا، تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ اور جہاں آپ بھی لڑ رہے ہو، وہ بھی لڑ رہا ہے سامنے والا، اور اس سے کیا ہو رہا ہے، آپ میں اس میں کیا فرق رہ گیا؟ اگر وہ سامنے سے وہ بھی گالیاں نکال رہے ہو، آپ بھی گالیاں نکال رہے ہو، دونوں میں کچھ فرق نہیں رہا۔ جو اگر وہ بدتمیز ہے تو پھر آپ بھی اس کے ساتھ بدتمیز ہی کہلاؤ گے۔ لیکن جب آپ اسی کی الفاظوں کا نرمی سے جواب دو گے نا، تو وہ اس کا غصہ بھی ٹھنڈا ہو جائے گا۔ تو یہی ایک سب سے بڑا توڑ ہوتا ہے ایک جھگڑالو انسان کا۔ اس کا مقصد ہمیشہ آپ ناکام کر دو، اپنی الفاظوں میں نرمی پیدا کر کے۔ اگر آپ جھگڑا کرو گے، لڑائی اور مزید بڑھے گی، اس کا مقصد جو کرنا چاہ رہے ہیں نا پلان، اس میں اس کو کامیابی حاصل ہو جائے گی۔ بھلے سسرال والے ہوں، آپ کا شوہر ہو، کوئی بھی ہو، الفاظوں میں ہمیشہ نرمی پیدا کرنی چاہیے۔ اب بات کرتے ہیں نمبر 5، بدلہ نہ لینا۔ ایک ہوتا ہے نا کہ جب لوگ ہمارے ساتھ بہت زیادہ برا کرتے ہیں، ہمارے ساتھ ناانصافی کرتے ہیں، ہمارے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، ہمارے دل کیا کرتے ہیں، فٹافٹ اس سے بدلہ لیا جائے، موقع کی تلاش میں رہتے ہیں کہ بس نا اب کوئی ایسا موقع ہے جتنا اس نے میرے ساتھ برا کیا نا، اب میں اس کے ساتھ ڈبل برا کروں گی۔ دماغ میں آئی جاتی ہے نا یہ بات، کیونکہ انسان ہی ہے، ہمیشہ تو یہ چیزیں برداشت نہیں کر سکتا نا۔ کوئی آپ کے ساتھ بے حد برا کرے اور پھر آپ اس کو معاف کر دو، بہت بڑا دل چاہیے ہوتا ہے، بہت بڑا دل گردہ چاہیے ہوتا ہے ایسے انسان کو معاف کرنے کے لیے۔ معاف تو نہیں کیا جائے گا نا ہم سے، ظاہر سی بات ہے، وہ ایک انسان ہے، ہماری زندگی عذاب بنا رہا ہے، ہماری زندگی میں زہر گھول رہا ہے، اور ہم اس کو معاف کر دیں، دل نہیں مانتا۔ لیکن ایسے لوگوں کے ساتھ نا ہمیشہ پتہ کیا کرنا چاہیے، کبھی بھی بدلہ نہ لو۔ بدلہ لینے سے کیا ہوگا، آپ بدلہ لو گے، وہ ڈبل آپ سے بدلہ لے گا۔ اس کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے، آپ کی زندگی میں زہر گھولنا، آپ کی زندگی کو سکون سے بالکل ختم کر دینا۔ آپ اکثر اسی کے بارے میں سوچتے رہو گے، اس سے بدلہ لینے کا سوچتے رہو گے۔ اگر آپ یہ سب چیزیں نظر انداز کر کے اپنی زندگی پہ دھیان دو گے، اپنے دل کو سکون دو گے، تو دیکھیں یہ ایک تو اس کے لیے بھی بہت بڑا سبق ہے، اور ایک آپ کی زندگی بھی سکون میں آ جائے گی۔ کیونکہ دیکھیں دنیا میں جو ہم لوگوں کے ساتھ غلط کرتا ہے نا، ناانصافی کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے،
وہ دنیا میں تو کر دے گا، جتنا اس کو کرنا ہے وہ کر دے گا، لیکن اللہ تعالیٰ کی ایک عدالت لگتی ہے جو قیامت کے دن لگے گی. وہاں پر آپ کا انصاف ہوگا، وہاں پر صرف آپ کی سنی جائے گی. جو لوگ آپ کے ساتھ برا کرتے ہیں نا، پھر اللہ پاک وہ فیصلہ کرے گا، ان کو سزا اللہ تعالیٰ دے گا. آپ خود سے دنیا میں سزا ایسے لوگوں کو نہ دو. ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے اوپر سوچو. یاد رکھیں مکافات عمل جو ہے نا ایک ایسی چکی ہوتی ہے، بھلے وہ دیر سویر تو کر دے گی لیکن آتی ضرور ہے. وہ مکافات عمل کی جو چکی ہوتی ہے نا وہ ٹائم سے پیستی ہے اور بہت باریک پیستی ہے. جب انسان کے اوپر یہ مکافات عمل کا جو ایک وقت آ جاتا ہے نا، پوری دنیا دیکھیں گول ہے. جو لوگ آپ کے ساتھ برا کرتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ کسی بھی طریقے سے ان سے بدلہ لے ہی لے گا. اور پھر اللہ کا بدلہ اتنا خطرناک ہوتا ہے نا کہ ہم انسان تو اس بندے سے وہ بدلہ لے ہی نہیں سکتے جو اللہ پاک اس سے وہ بدلہ لیتا ہے. تو ہمیشہ مکافات عمل پہ سوچا کرو، اپنا فیصلہ اللہ پہ چھوڑا کرو. اللہ سب سے بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. اب بات کرتے ہیں نمبر 6، خاموش رہ کے بھی جواب دینا. اچھا، اب خاموشی سے کیا مطلب ہے؟ اچھا، میری بہت سی بہنیں اب یہ بھی بولیں گی کہ ہم تو جتنا خاموش رہتی ہیں نا ہم اتنا ہی پستی جاتی ہیں. ہاں، ہم جو ہے نا لوگوں کے سامنے نہیں بولتی، اس کے باوجود ہمیں ذلیل کیا جاتا ہے، ہمیں جو ہے نا تنگ کیا جاتا ہے خاموش رہنے کے باوجود. دیکھیں، میں ایسا خاموش رہنا بھی آپ لوگوں کو نہیں کہہ رہی ہوں. خاموش رہنے سے کیا مراد ہے؟ آپ ایسی چیزوں میں خاموشی اختیار کرو جب آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت بولنا آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہے. لیکن ایک ہوتا ہے نا کہ ہر ایک چیز کا ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ نے کوئی آپ کے ساتھ بے حد برا کر رہا ہے اور پھر آپ اس کو بالکل بھی جواب ہی نہیں دے رہے ہو. یہ بھی ایک آپ کی سیلف ریسپیکٹ پہ بات آ جاتی ہے. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہمیں الفاظ یوز کرنے چاہیے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان الفاظ یوز کرے لیکن ایسے الفاظ میں اپنا بچاؤ کرے کہ سامنے والے کی ایسی کی تیسی ہو جائے. آپ نے جواب دینا ہے، آپ نے تمیز کے دائرے میں جواب دینا ہے، خاموشی اختیار کر کے جواب دینا ہے. کوئی آپ سے جھگڑا کر رہا ہے، بدتمیزی کر رہا ہے، آپ اپنے صفائی میں آپ کچھ کہہ ہی نہیں رہے ہو اور سامنے والا اور آپ کو غلط ہی سمجھ رہے، آس پاس کے لوگ بھی آپ کو غلط سمجھ رہے، ظاہر سی بات ہے وہ تو یہی بولیں گے نا یہ کچھ نہیں بول رہے تو اسی کی غلطی ہوگی ساری. نہیں، آپ نے بولنا ہے، بالکل بولنا ہے، لیکن تمیز کے دائرے میں بولنا ہے، آرام سے بات کرنی ہے اور بات اپنے ایسی کرنی ہے کہ آپ سب کو لگے کہ اس کی غلطی بھی نہیں ہے اور سامنے والوں کو منہ توڑ جواب بھی مل گیا. ہمیشہ آپ نے اپنے الفاظوں کو اس طرح سے استعمال کرنا، اس طرح سے اسٹرانگ بننا ہے. ڈر کے سیم کے جواب نہیں دینا، اسٹرانگ ہو کے جواب دینا ہے، بالکل بے فکر ہو کے جواب دینا ہے. کیونکہ دیکھیں وہ آپ نے بات سنی ہوگی نا کہ کچھ لوگوں کی عادت ہی ہوتی ہے اس طرح کو نا لوگوں کو بھڑکا کے لوگوں کو نا اس طرح سے ذہنی سکون برباد کر کے، اور اکثر بے فضول کا بولنا، بولتے رہنا منہ میں چپ نہیں ہونا 2 سیکنڈ کے لیے بھی. ایک یہ چیز بھی جو ہے نا انسان کے گھر کو بھی بے سکون کر دیتی ہے، اور خاص طور پہ ایک بہو کا تو بالکل ہی جینا حرام ہو جاتا ہے. جب ایک ہی چیز اس کو بار بار بولی جائے گی، سنائی جائے گی، وہ ظاہر سی بات ہے کب تک سنے گی بھائی، برداشت نہیں ہوتا ہے. اس کو پھر غلط ہی سمجھا جاتا ہے. وہ جواب دے گی، بالکل دے گی، آپ دیں جواب، لیکن جواب ایسا دیں کہ سامنے والے کی بولتی بند کر دیں. دوبارہ سے اس کی ہمت نہ ہو کہ وہ آپ کو کچھ ایسی بات بول دے، آپ کو تنگ کرے. ایسے جواب دیں تمیز کے دائرے میں. جب وہ آپ کی بات کھلے بھی نہ تو یہی بات بولے جائے، اس نے تو بڑے آرام سے آپ کو جواب دیا، کیوں آپ اتنا بھڑک کے اس کے اوپر او چیخ رہے ہو؟ کیونکہ اس نے تو بالکل غلط بات نہیں بولی ہے نا. یہی الفاظ ہمیں اپنے یوز کرنے چاہیے ہر لڑائی میں، ہر جھگڑے میں. ایسا بھی نہیں کہ آپ چپ بیٹھ کر جو ہے نا اپنے لیے کچھ نہ بولو اور سامنے والا آپ کو قتل بھی کر دے، اور پھر بھی آپ بولو کہ نہیں میں خاموش رہوں گی کیونکہ میں خاموشی اختیار کروں گی کیونکہ وہ خود ہی اس کو سمجھ آ جائے گی. اس طرح سے بھی سمجھ نہیں آتی. کبھی کبھی الفاظ بھی ضروری ہوتے ہیں، لیکن صحیح موقع پر اور صحیح جگہ پہ اپنے الفاظ یوز کریں. اب بات کرتے ہیں نمبر 7، منافق لوگوں کو خود پہچاننا ہے. کیونکہ دیکھیں جو آستین کے سانپ ہوتے ہیں نا، ہمیں پتہ بھی نہیں چل رہا ہوتا وہ ہمارے پیٹ پیچھے کس طرح سے وار کر رہے ہوتے ہیں. اچھا، ان آستینوں کے سانپ کی جو ہے نا پہچان میں آپ لوگوں کو بتا دیتی ہوں. ان منافق لوگوں کی میں آپ کو پہچان بتا دیتی ہوں. یہ پتہ ہے کس طرح کے لوگ ہوتے ہیں؟ یہ جب آپ کو کوئی تکلیف پہنچے گی نا، یہ لوگ ہنسیں گے، آپ سمجھ جانا، یہ مذاق بنائیں گے. اور ایک اور نشانی ان کی یہ ہے، آپ یہ لازمی نوٹ کر کے دیکھنا کہ وہ لوگ ہنستے کس بات پر ہیں. جب آپ کی کوئی بات نکلتی ہے، آپ کے بارے میں کوئی بات نکلتی ہے، تو ان کی ہنسی کس بات پہ چھوٹتی ہے؟ کیونکہ میں نے بہت سے لوگوں کو نا ایسے بھی دیکھا ہے
جب سامنے والے کو تکلیف پہنچ رہی ہوگی نا اور اس وقت ہنسنا بنتا بھی نہیں ہے، وہ لوگ ہنس رہے ہوں گے، آپ کے منہ پہ ہنس رہے ہوں گے مذاق کے طور پہ، وہ بتا رہے ہوں کہ بھئی یہ تو مذاق ہے اور یہ ہم نے مذاق میں مطلب ایسے ہنس لیا، اصل وجہ یہ ہوتی ہے ان کے دل میں خوشی ہو رہی ہوتی ہے، وہ ایسے لوگ مزے لیتے ہیں، ایسے لوگوں کے دل کو سکون ملتا ہے، لوگوں کو تباہ برباد دیکھ کر نا ان کو سکون ملتا ہے، یہی لوگ ایک حسد اپنے اندر پیدا کر رہے ہوتے ہیں، یا تو آپ کی لائف اسٹائل سے چل رہے ہوتے ہیں، آپ کے حسن سے چل رہے ہوتے ہیں، آپ کی فیملی سے چل رہے ہوتے ہیں، آپ کے ہسبینڈ سے چل رہے ہوتے ہیں کہ یہ اس کا ہسبینڈ اس کے ساتھ اتنا اچھا کیسے ہے، یہ اتنے گھر میں اتنے سکون سے کیسے رہ رہی ہے، اگر سسرال والے آپ کو اچھے مل گئے تو وہ کہتے ہیں کہ ان کو سسرال والے اچھے کیسے مل گئے، مطلب کسی بھی طریقے سے نا سکون ان کے دل میں نہیں ہوتا۔ اور یہ میں کہہ رہی ہوں کہ یہ لوگ ایسے ہوتے ہیں، یہ کہیں سے بھی آ سکتے ہیں، یہ سسرال والوں کی طرف سے بھی ہو سکتے ہیں، میکے والوں کی طرف سے بھی ہو سکتے ہیں، کہیں سے بھی ہو سکتے ہیں، پہچان ان کی یہی ہے، یہ ہمیشہ تکلیف میں آپ کو دیکھ کے خوش ہوں گے، اور جب بھی کوئی ایسی بات نکلے گی نا تو ان کے الفاظ آپ دیکھ لیں وہ کس طرح کے الفاظ یوز کرتے ہیں اور کس بات پہ ان کو زیادہ ہنسی آتی ہے۔ یہی پہچان ہوتی ہے ایک منافق لوگوں کی کہ وہ ایسی بات پہ ہنستے ہیں جس پہ ہنسنا بنتا بھی نہیں ہے، اور سامنے والے کو تکلیف ہو رہی ہے، اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اس کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے، وہ ہنسیں گے کیونکہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ ان کا تو مقصد پورا ہو گیا ہے۔ تو ایسے لوگوں سے نا آپ نے ہمیشہ دوری اختیار کرنی ہے، اپنی چیزیں چھپا کر رکھنی ہے، اپنی کوئی بھی پرسنل چیز ان کے سامنے شیئر نہیں کرنی، اور یہاں تک کہ اپنے سٹیٹس بھی ان لوگوں کو آپ نے نہیں دکھانے ہیں، واٹس ایپ کے سٹیٹس بھی، اگر آپ لوگ کچھ بھی لگاتے ہیں نا سٹیٹس پہ، کیونکہ ہم لوگوں کی اکثر عادت ہوتی ہے نا، ہم کچھ سیلیبریٹ وغیرہ کچھ کرتے بھی ہیں تو اکثر ہم لوگ سٹیٹس لگاتے ہیں، اپنی پکس لگاتے ہیں، بچوں کی، فیملی کی، بہت کچھ کرتے ہیں ہم لوگ۔ ایسے لوگوں کو ہمیشہ ہائڈ کر کے رکھو، ان کو مت دکھایا کرو آپ کی لائف میں کیا چل رہا ہے، کیونکہ ان سب سے زیادہ ان لوگوں کو آپ کی لائف میں انٹرسٹ ہوتا ہے کہ اپنی لائف چھوڑ کے نا وہ یہ دیکھتے ہیں ان کی لائف میں کیا چل رہا ہے، ان کی لائف میں کچھ سکون تو نہیں، ان کی لائف میں کچھ نیا کچھ تو نہیں ہو رہا، ان کو ہر چیز کیسے پرفیکٹ ملی ہوئی ہے۔ تو ایسے لوگوں کو ہمیشہ اپنی چیزیں چھپا کر رکھنی چاہیے، آپ کو ہر چیز شیئر بھی نہ کرو، اپنے گھر کی نعمتیں بھی ایسے لوگوں کو چھپا کے رکھنی چاہیے، ایسے لوگوں سے۔ تو یہ تھی بس ہماری آج کی ویڈیو، امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی، کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کرنا، آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو کیسی لگی میری پیاری پیاری سی بہنیں، اور آپ لوگ یہ بتائیں مجھے آپ لوگ کیسی ہیں، سب ٹھیک ٹھاک ہیں؟ آج کل کمنٹ میں کوئی نظر نہیں آ رہا ہے، پتہ نہیں کہاں غائب ہو گئی ہیں، کیونکہ دیکھیں آج کل میرا بھی بڑا مسئلہ چل رہا ہے، میرے بیٹے کی بھی طبیعت کافی دنوں سے ٹھیک نہیں ہے، تو میں اس میں بھی اتنی زیادہ بیزی ہوئی ہوئی ہوں، مجھے ویڈیو بنانے کا بھی صحیح سے ٹائم نہیں مل رہا ہے، جس طرح کی میں پہلی ویڈیوز بنا رہی تھی مجھے اس طرح کی ویڈیوز بھی بنانے کا بالکل بھی ٹائم نہیں مل رہا ہے، لیکن بس کوشش یہی ہوتی ہے کہ آپ تک کچھ ایسی باتیں پہنچا سکوں جس سے آپ کو ضرور کچھ نہ کچھ سیکھنے کو مل جائے، اور ہمیشہ مجھے دعا میں یاد رکھا کریں، میں آپ لوگوں کے لیے ہمیشہ اچھا سوچتی ہوں۔ باقی جو بھی آپ لوگوں کی پرابلم سے مسئلے ہیں مجھ سے آپ لوگ شیئر کر سکتے ہیں، کمنٹ میں بھی شیئر کر سکتی ہیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، اپنا بہت زیادہ خیال رکھنا، دعا میں یاد رکھنا، اللہ حافظ۔